अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद वासिफ हूँ आप बफज़ल खुदावंद आलम खैरियत से होंगे। अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं तुर्की से जुड़ी कुछ अहम और दिलचस्प मालूमात के साथ। आज जानेंगे हम तुर्की से मुतल्लिक़ कुछ जनरल मालूमात के साथ साथ दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले मारूफ ड्रामा सीरियल अर्तुग़रुल गाज़ी के मेन किरदारों हलीमा सुल्तान अर्तुग़रुल गाज़ी की निजी ज़िंदगी और पूरे आलम इस्लाम की हर दिल अजीज़ शख्सियत तैयब उर्दगान की कामयाबियों तक के सफ़र की दास्तान। और साथ में बात होगी माहिदाए लोज़ान पर, जिसके तहत सऊदी अरब को 2023 तक अपनी सल्तनत से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। तुर्की में स्टूडेंट स्कॉलरशिप वीज़ा और तलबा को दरपेश मसाइल भी ज़ेर बहस होंगे। इन तमाम मालूमात की कलेक्शन के लिए हमारे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं तुर्की के बारे में कुछ जनरल मालूमात से। तुर्की का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़या है, जो जज़ीरा नवा, अनातोलिया और जनूब मशरक़ के इलाका बल्कान तक फैला हुआ है। तुर्की की सरहदें बल्गारिया, यूनान, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, अज़रबैजान, इराक और शाम से मिलती हैं। तुर्की एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जिसके पहले ऐवान की बुनियाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सुक़ूत सल्तनत उस्मानिया के बाद 1923 में रखी। तुर्की यूनाइटेड नेशन और मुअत्तमर आलम इस्लामी का बानी रुकन होने के साथ साथ 1949 से यूरोपीय मजलिस और 1952 से शुमाली ओकेयानियाई माहलीग का मेंबर भी है और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के सिलसिला में मुज़ाकरात तवील अरसे से जारी है। सरकारी ज़बान तुर्किश है। आबादी 8 करोड़ से ज़ायद है। तुर्की की करेंसी लीरा है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत है। मुल्क का कुल रकबा 7,83,562 मुरबा किलोमीटर है। मुल्क का बुलंद तरीन मकाम इरादत है, जबकि बहरे अस्वद को पस्त तरीन मकाम की हैसियत हासिल है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत डेमोक्रेटिक है। मुल्क के सरबराह तैयब उर्दगान हैं। शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल, जबकि 6ठी जमात तक रस्मी तालीम लाजमी है। सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इस्तांबुल हवाई अड्डे का शुमार यूरोप के बड़े हवाई अड्डों में होता है। इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसके पैरोकारों की तादाद 82% है। 2% ईसाइयत और 7% का तल्लुक़ ऐसी मखलूक से है जिनका कोई मज़हब नहीं। न तो ये किसी मज़हब के पैरोकार हैं और न इनको किसी दूसरे मज़हब से सरोकार है। माहिदा सेवरे या माहिदाए लोज़ान। गुज़श्ता चंद सालों से एक जुमला जो अर्ज़ ज़बान आम है वो ये है कि तुर्की 2023 को सऊदी अरब पे दोबारा कब्ज़ा कर लेगा। यानी मौजूदा सऊदी अरब जो माजी बाईद में खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था और 100 साल माहिदे की मुद्दत 2023 में इख्तिताम पज़ीर हो रही है। माहिदा की रूह से सऊदी हुक्मरानों को इक़्तिदार से दस्तबरदार होकर इक़्तिदार तुर्की के हवाले करना होगा। माहिदे का पस मंज़र कुछ यूँ है कि जब 9 मई 1919 को तुर्कों के अस्करी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल ने बिखरी हुई सल्तनत उस्मानिया की हालत ज़ार देखी तो आज़ादी का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर 1922 को तुर्क पार्लियामेंट ने तमाम फौजियों को मुल्क बदल करके 1 नवंबर 1922 को 631 बरस की अजीम सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया। 24 जुलाई 1923 को माहिदा सेवरे तय पाया। माहिदा चूँकि स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में हुआ था, इस मुनासबत से इसे माहिदा लोज़ान भी कहा जाता है। इस माहिदे को सल्तनत उस्मानिया की एक अजीम शिकस्त समझा जाता है। माहिदे के तहत हिजाज यानी मौजूदा सऊदी अरब और आर्मीनिया जो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, आज़ाद मुमालिक करार दिए गए। इस माहिदे ने तुर्की के हाथ पांव बांध दिए। अहले यूरोप ने लोज़ान माहिदे के तहत तुर्कों पर 100 साल तक के लिए पाबंदियाँ आयद कर दी। तुर्की पर लाजम था कि वह हर सूरत इस माहिदे की पासदारी करें और खिलाफवर्जी की सूरत में संगीन नताइज से निपटने के लिए तैयार रहें। तुर्की चाहे तो 2023 को माहिदे के इख्तिताम पज़ीर होने पर
دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ سکتا ہے، یعنی سعودی عرب پر اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ 2023 کو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بات ترکی کی ہو تو طیب اردگان کا ذکر نہ ہو تو داستان ادھوری رہ جاتی ہے۔ ترکی کے مسیحا اور عالم اسلام کے ہیرو طیب اردگان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ طیب اردگان 6 فروری 1954 کو ترکی کے بحر اسود کے ساحلی علاقہ استنبول میں ایک پستکار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ سنہ 1981 کو مرمرا یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ 1983 کو رفا پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاسی میدان میں اترے۔ اس پارٹی نے 1989 کے لوکل انتخابات میں ضلع بایوولو سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ 27 مارچ 1994 میں ہونے والے انتخابات میں طیب اردگان ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول کے میئر بنے۔ 1994 عیسوی سے لے کر 1998 عیسوی تک میئر کے عہدے پر فائز رہے۔ اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے غلیظ ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ بجلی کا بحران، پانی کی قلت اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اس شہر کو دنیا کے بحران زدہ شہروں میں شمار کرتے تھے۔ 1997 میں طیب اردگان نے سیرت شہر کے ایک جلسہ میں خطاب میں ایک شعری مصرع پڑھا جس کے الفاظ یہ تھے: گنبد ہماری ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاؤنیاں ہیں، سالے مسلمان ہمارے سپاہی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ شعری مصرع ان کے لیے ارتکاب جرم ثابت ہوا، جس کی پاداش میں انہیں 12 دسمبر 1997 کو میئر کے عہدے سے معزول کر کے جیل ڈال دیا گیا۔ 2001 میں عبداللہ گل کے اتحاد سے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنی، لیکن سیرت شہر والے مقدمے پر عدالتی حکم کے باعث طیب اردگان نومبر 2002 کے انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔ اس معاملے میں کچھ قانونی ترامیم کے بعد اسی سیرت شہر سے طیب اردگان نے بطور پارلیمنٹ امیدوار انتخابات میں حصہ لیا اور 85% ووٹ حاصل کر کے سیرت شہر سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ 2003 میں ترکی کے وزیر اعظم بنے اور 2003 سے لے کر اب تک طیب اردگان مسلسل ترکی کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ نظام حکومت پارلیمانی ہو تو طیب اردگان وزیر اعظم اور اگر صدارتی ہو تو وہ صدر بن جاتے ہیں۔ ادوار بدل جاتے ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے، لیکن نہیں بدلتی تو ترکی کے عوام کی سیاسی چوائس۔ نہ تو بادشاہ ہے نہ موروثی سیاست کا سہارا۔ اتنے طویل عرصے سے نہ صرف ترکی کے وزیر اعظم یا صدر ہیں بلکہ ترکی کے عوام کے دلوں پر بھی حکمرانی کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ طیب اردگان نے ایسے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ 2 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا اردگان کے پاس الادین کا چراغ ہے یا جادو کی چھڑی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی کامیابی کی وجہ مضبوط معاشی اور اقتصادی پالیسیاں اور حب الوطنی کا جذبہ ہے، وہ جذبہ جو اسے ترک عوام کے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ طیب اردگان نے اقتدار سنبھالا تو ترکی معاشی بدحالی کا شکار تھا۔ طیب اردگان نے اقتصادی لحاظ سے ترکی کو 111ویں نمبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ 16ویں نمبر پہ پہنچا دیا۔ اردگان کی مضبوط پالیسیوں کے باعث ترکی پہلی بار اقتصادی لحاظ سے دنیا کے 20 ممالک کے گروپ یعنی G20 میں شامل ہو گیا۔ ترکی میں اقتصادی خوشحالی کے نتیجے میں تنخواہوں میں 300% اضافہ ہوا اور بے روزگاری کی شرح 38% سے کم ہو کر صرف 2% رہ گئی۔ ترکی کا بجٹ خسارہ 47 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ اردگان نے ترکی کا سارا قرضہ اتار کر اپنی برآمدات میں ناقابل یقین حد تک اضافہ کیا۔ صرف یہی نہیں، اردگان نے ترکی کی ایکسپورٹس کو 23% سے بڑھا کر 153% تک پہنچا دیا۔ ترکی کی گاڑیاں اور الیکٹرانکس کا سامان یورپ تک ایکسپورٹ ہونے لگا۔ اس وقت یورپ میں
فروخت ہونے والی الیکٹرانکس پروڈکٹ میں سے ہر تیسری پروڈکٹ ترکی سے امپورٹ کی جاتی ہے۔ اردگان نے اعلان کر رکھا ہے کہ 2023 تک ترکی دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور اقتصادی قوت بن جائے گا۔ اردگان کے اقتدار سنبھالنے سے قبل ترکی اپنی دفاعی صنعت کی ضروریات کا محض 20% خود پیدا کرتا تھا، جبکہ طیب اردگان نے اسے 65% تک پہنچا دیا۔ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار اپنا فوجی ٹینک، بحری بیڑا اور فوجی سیٹلائٹ تیار کی گئی۔ اردگان نے اپنے دور اقتدار میں 50 ایئرپورٹ تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ 19,000 کلومیٹر تیز رفتار نئی سڑکیں تعمیر کروائی۔ ریلوے کو ترقی دینے کے لیے 11,000 کلومیٹر لمبائی پر مکمل نئے ریلوے ٹریک بچھائے گئے۔ ماحول کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے 10 سال کے عرصہ میں 2 ارب 70 کروڑ درخت لگائے گئے۔ کچرے کو ویسٹ کرنے کی بجائے ری سائیکلنگ کر کے توانائی کے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی کے 98% شہروں اور دیہاتوں تک بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ تعلیم کا بجٹ بڑھا کر دفاع کے بجٹ سے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو تقویت دینے کے لیے 35,000 سے زائد ریسرچ لیبارٹریز قائم کی گئی۔ اس مرد مجاہد کے کارناموں کا صلہ ترک عوام نے کچھ یوں دیا کہ 15 جولائی 2016 کو فوج کے ایک دھڑے نے جب مارشل لا لگانے کی کوشش کی تو طیب اردگان کی ایک کال پر پورا ترکی سڑکوں پر نکل آیا۔ لوگوں نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر آمر کے اقتدار حاصل کرنے کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اردگان نہ صرف ترکی بلکہ پورے عالم اسلام پر راج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب برما میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا تو طیب اردگان ہی امت مسلمہ کے وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے میانمار کو نہ صرف دھمکی دی تھی بلکہ اپنی بیگم کے ہمراہ برما کا خود دورہ بھی کیا تھا۔ میانمار کی سرحد کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ ملتی تھی تو متاثرہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنگلہ دیش کا رخ کرتی ہے۔ بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہمیشہ ان کو پناہ دینے سے قاصر رہا ہے اور اپنے اوپر پناہ گزینوں کی وجہ سے پڑنے والے مالی بوجھ کا رونا روتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح کے تمام حالات میں طیب اردگان ہی وہ واحد لیڈر تھا جس نے بنگلہ دیش کو مالی تعاون کی پیشکش کر کے ان متاثرین کی سیاسی پناہ کے لیے بنگلہ دیش میں راہ ہموار کی تھی۔ طیب اردگان نے ہمیشہ نہ صرف مسئلہ کشمیر کے لیے ہر فارم پر آواز اٹھائی بلکہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی ہمیشہ مالی مدد کی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں 2005 میں آنے والے قیامت خیز زلزلے میں ترکی کی خدمات کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ترکی سے متاثرین زلزلہ کے لیے نہ صرف خوراک، کمبل اور ٹینٹ بھجوائے گئے بلکہ زلزلہ کے سبب تباہ ہونے والی عمارتوں کی تعمیر نو کے سلسلہ میں بھی کردار ادا کیا گیا۔ اگر آپ کو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد جانے کا اتفاق ہو تو نیو سیکریٹریٹ میں نو تعمیر شدہ متعدد عمارتوں پر طیب اردگان کے نام کی تختیاں اویزاں نظر آئیں گی۔ دعا گو ہے کہ اللہ اس عالم اسلام کے ہیرو کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ارطغرل غازی معروف ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی نے جہاں دنیا بھر میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں وہاں اس ڈرامہ سیریل نے پاکستان میں بھی کامیابی کے ناقابل یقین ریکارڈ قائم کیے۔ ارطغرل ڈرامہ 1 رمضان سے پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے نے پاکستان میں نشر ہوتے ہی پاکستان کے تمام روایتی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ملک بھر میں پہلی قسط کے نشر ہوتے ہی 2 کروڑ سے زائد لوگوں نے اسے یوٹیوب پر دیکھ لیا تھا۔ سوشل میڈیا کے علاوہ ہر محفل میں ارطغرل غازی ڈرامے کے قصے کی ہر ذات زبان عام ہوتے ہیں۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر کوئی اس ڈرامے کا فین ہے۔
حتیٰ کہ بچوں کی مرغوب غذا ارطغرل پاپڑ کی دکانوں اور ٹھیلوں پر بآسانی دستیاب ہیں۔ ریسٹورینٹ مالکان نے بھی اپنے بزنس کے نام ارطغرل کے نام کے ساتھ منسوب کر کے اپنی قسمت آزمانا شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے ہر گھر میں بچوں نے ڈمی تلواریں، تیر کمان اور خیمے گاڑ رکھے ہیں، اور ساتھ میں گھوڑ سواری اور نیزہ بازی کی بھی ریہرسل کر کے ماضی بعید کی یاد اور تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اگر آپ بھی باقی پاکستانیوں کی طرح اس ڈرامے کے مداح ہیں تو اس ڈرامے کے کرداروں سے واقف ہی ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کے ڈرامے کے 2 مین کرداروں ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کی نجی زندگی کے بارے میں مختصر معلومات جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں کردار حقیقی زندگی میں کیا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے میں ارطغرل کا کردار نبھانے والے ارطغرل غازی کا اصل نام انجیل الطان ہے۔ 1979 وہ ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے اداکاری کا شوق تھا۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنے تعلیمی کریئر میں بھی تھیٹر کے شعبے کا انتخاب کیا۔ 2001 میں ازمیر ایک یونیورسٹی سے ڈرامے کے شعبے میں ڈگری حاصل کی۔ 2001 کو کام کی تلاش میں استنبول پہنچ گئے۔ ترکش ٹی وی کے لیے ان کا پہلا رول ڈرامہ سیریل روح سار تھا، جس کے یک کے بعد دیگرے انہوں نے کئی فلموں اور ترک ڈراموں میں کام کیا۔ لیکن یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ ارطغرل کو اصل شہرت ڈرامہ ارطغرل غازی ہی کے پلیٹ فارم سے ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو انہیں ارطغرل غازی کی کہانی بہت پسند آئی، لیکن ان کے ذہن میں اس شو کے بارے میں کئی خدشات تھے، کیونکہ تاریخ پر مبنی کہانی حقیقت کے قریب نہ ہوں تو ان کے مذائقہ خیز بن جانے میں دیر ہوئی۔ ارطغرل غازی کے بعد وہ ڈرامہ سیریل جنابت میں بھی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 2014 میں انہوں نے نصر شاہ الکوچر سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کی محبوبہ اور بیوی کا کردار نبھانے والی حلیمہ سلطان کا اصل نام اسرا بیلجیک ہے۔ اسرا بیلجیک 14 اکتوبر 1992 کو ترکی کے شہر اور دارالحکومت انقرہ میں پیدا ہوئی۔ اسرا بیلجیک نے ہیٹیک یونیورسٹی سے آثار قدیمہ میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد انقرہ کی بلقینت یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں بھی ماسٹر کر رکھی ہے۔ وہ ڈراموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ قانون کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ 21 اکتوبر 2017 میں اسرا بیلجیک نے ترکی کے مشہور فٹ بالر گوکان تورے سے شادی کی۔ شادی کی تقریب میں شوبز انڈسٹری کے مہمانوں کے علاوہ طیب اردگان نے بھی شرکت کی۔ دھوم دھام سے ہونے والی یہ شادی محض 2 سال ہی چل سکی۔ 2019 کو دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ خوبرو اداکارہ اسرا بیلجیک کے یوں تو پاکستان میں مدعوں کی ایک بڑی تعداد ارطغرل غازی کے پاکستان میں ریلیز ہوتے ہی ابھر کر سامنے آئی تھی، لیکن پاکستانیوں کے دلوں میں ان کی حکمرانی کا جادو اس وقت اور ہی سر چڑھ کر بولنے لگا جب انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے انڈین اداکارہ پرینکا چوپڑا کو اس وقت بہت کھری کھری سنا دی تھی۔ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازع چل رہا تھا تو اس وقت انڈین اداکارہ پرینکا چوپڑا نے اپنی ایٹمی طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یاد رہے پرینکا چوپڑا یونیسیف کی سفیر بھی ہے۔ جنگ کی حمایت کرنے پر اسرا بیلجیک نے انسٹاگرام پر ایک پیغام کے ذریعے یونیسیف کے سفیر کو منہ توڑ جواب دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حب الوطنی کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگ کو ہوا دیں۔ اقوام متحدہ کے سفیر برائے خیر سگالی ہونے کی حیثیت سے جنگ کی حمایت کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ انسٹاگرام پر اسرا بیلجیک کے فالوورز کی تعداد 3 ملین کے لگ بھگ ہے۔ یاد رہے کہ ارطغرل سیریل کے پاکستان میں ریلیز ہونے سے قبل انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد 1.5 ملین تک تھی، جو کہ ارطغرل غازی کے پاکستان میں ریلیز ہوتے ہی 3 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ترکی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ ویزے کے لیے کیا مسائل درپیش ہیں۔
بدقسمتی سے پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا تیسرا بدترین پاسپورٹ ہے۔ عالمی درجہ بندی میں اسے افغانستان اور ایران کے پاسپورٹ سے بہتر قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بیرون ملک اسٹڈی ویزے کے حصول کے لیے خاصی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ویزے کے حصول کے لیے ایسی بہت سی شرائط پوری کرنا ہوتی ہیں جن کا تقاضا دیگر ممالک کے طلباء سے نہیں کیا جاتا۔ اکثر طلباء ویزے کے لیے ریکوائرڈ دستاویزات سے قطعاً ناواقف ہوتے ہیں۔ ترکی میں اسکالرشپ ویزے کے حصول کا طریقہ کار جاننے کے لیے ایک آخری سی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترکش قونصل خانے کی آفیشیل ویب سائٹ سے آن لائن فارم فل کرنا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے مذکورہ ویب سائٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جسے اپنے دوست طلباء کو بھی شیئر کر دیجیے گا جو ترکی میں اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اسکالرشپ میں انٹرسٹنگ ہے۔ آن لائن فارم میں بنیادی طور پر درج ذیل معلومات درکار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عام پاسپورٹ۔ نمبر 2 ٹائپ آف ویزا۔ ٹائپ آف ویزا کا ایک کالم ہوگا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ٹائپ آف ویزا میں آپ نے ایجوکیشن ویزا یا اسٹوڈنٹ ویزے کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ٹرپ کا یا وزٹ کا مقصد پوچھا جائے گا کہ آپ ترکی کیوں جانا چاہتے ہیں، تو پرپز والے خانے میں ایجوکیشن کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر آف انٹری کا آپشن ہوگا تو اس میں سنگل انٹری کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ کنٹریز میں ملک کا نام ڈالنا ہے۔ مشن میں ترک سفارتخانہ اسلام آباد درج کرنا ہے۔ پرسنل انفارمیشن کی سیکشن میں مطلوبہ دستاویزات کی فہرست درج ہوتی ہے۔ ان میں ویزا اپلیکیشن فارم، پاسپورٹ کی کاپی یا ٹریول ڈاکومنٹ، حالیہ یا پرانے پاسپورٹ کی کاپی، بائیو میٹرک فوٹوگراف، ٹریول ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹ کی نقل، پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، فلائٹ ریزرویشن کی نقل اور یونیورسٹی کا ایکسیپٹنس لیٹر شامل ہے۔ طالب علم کی بینک سٹیٹمنٹ کی نقل یا اسپانسر کی اصل بینک اسٹیٹمنٹس اور اسپانسر کا گارنٹی لیٹر بھی درکار ہوگا۔ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے درخواست گزار کا کانسٹنٹ لیٹر، جبکہ 18 سال سے کم عمر ہونے کی صورت میں والدین کا کانسنٹ لیٹر بھی درکار ہوگا۔ آپ جو دیگر معلومات فراہم کریں گے ان میں کنٹیکٹ اور ٹریول انفارمیشن بھی شامل ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے او لیول یا اے لیول کیا ہے تو ایکویلنس اسٹیٹمنٹ بھی درکار ہوگی۔ اگر آپ نے یہ تمام قواعد مکمل کر لیے ہیں تو یقیناً آپ کو ویزا کے حصول میں کوئی دشواری نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ ساتھ میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو سلیکٹ کر کے آل کے آپشن کو منتخب کریں۔ شکریہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔